बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी नानी ने ब्याह कीता पैड़ा कीता करके चढ़िया होर पैड़ा कीता। ये हाल है खान साहब का। खान साहब ने एक बयान दे दिया, उस बयान के बाद उस पर पीटीआई वजाहतें करती फिर रही है। 2 वीडियोस उनकी वायरल है। खान साहब ने क्या कहा वो सबको पता है, और खान साहब की जमात क्या कह रही है वो भी सबको पता है। तो दोनों क्लिप आपको दिखाएंगे कि ये हो क्या रहा है, और खान साहब की इस पंजाबी में कहते हैं बोंगी, इसका दिफा पीटीआई कैसे कर रही है, क्योंकि बोंगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और शायद ये ईद के तीसरे दिन जो मारी जाने वाली सबसे बड़ी बोंगी है। वैसे तो ईद के रोज भी एक बहुत बड़ी बोंगी सामने आई, दूसरे रोज भी कोई ऐसी ही बोंगी सामने आई, और 3 रोज में 3 बोंगियां सामने आई हैं। अब ये 3 बोंगियां कह लें, 3 फिल्में कह लें, लेकिन ये हकीकत है कि ईद के 3 दिनों में 3 शख्सियात जो है वो सब पर हावी रही। पहली जनरल बाजवा, जिनका 2 खबरों में नाम आया, दूसरे उमरताब बंदयाल साहब, और तीसरे कल में खुद जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब पीछे कहाँ रहने वाले हैं? खान साहब तो किसी को देख ही नहीं सकते ना कि वो मीडिया के ऊपर लाइमलाइट ले जाए। तो 2 दिनों में जब बाकी के लोग डिस्कस हो रहे थे तो खान साहब खामोशी से तमाशा देख रहे थे कि मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने तीसरे दिन एक इंटरव्यू दागा और उसके जरिए खुद को कॉन्ट्रोवर्शियल किया, और अब उनका ही तस्करा है, उनकी ही बातें हैं, उनकी ही हमाकतें हैं और उनकी ही वजाहतें हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। एक तो ईद के अयाम में भी हमें ईद अच्छी तरह मनाने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि सियासी मामला इतने ज्यादा फ्लेयर अप हुए कि शायद ही जो इन मामला से इंटरलिंक लोग हैं करंट अफेयर से या सियासी मामला से, उन्होंने अपनी ईद इत्मीनान से गुजारी हो। तो ईद के अयाम अब खत्म होने को है, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। पहले खबर है कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे। उन्होंने 26 अप्रैल को इत्मीनान का वोट लेने का फैसला कर लिया है, और तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में बुला लिया है, और वो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद ये खबर बाउंस हो गई। वज़ीर इत्तलात ने आके कह दिया जी कि वो इत्मीनान का वोट तो 11 अप्रैल 2022 को ले चुके हैं, तो उन्हें दोबारा इत्मीनान का वोट लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये खबर हो गई साइड पे। लेकिन 2 और खबरों ने पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर बहुत ही गहरे असरात डालने की कोशिश की है। एक खबर तो जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की जो साथ है, उनकी जो मुबैना ऑडियो लीक है, उसने अभी तक लोगों को वर्ता हैरत में डाल रखा है। लोग परेशान है कि इस पर चीफ जस्टिस साहब खामोश क्यों हैं, और उनकी खामोशी क्या किसी तूफान का पेश खैमा है? जब वो दोबारा अदालत में आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, वो बड़ा धमाका करेंगे, हुकूमत को जो है वो रगेद देंगे? क्योंकि गुस्सा तो चढ़ा हुआ ना, गुस्सा तो डेफिनेटली आदमी को आएगा कि उनके खानदान की खवातीन की ऑडियो लीक कर दी गई। तो अगर तो कोई अखलाकी पहलू होता या कोई शराफत का कोई मामला होता तो चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर इस्तीफा लिखते और मारते हुकूमत के मुंह पर, कहते जनाब ये पकड़े, आप संभाले अपनी इंसाफ का जो दारुल महाम है, तो मैं चला, किसी और को दे, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मुझे ये सियासी लड़ाई में अपना मुंह काला नहीं करना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने इंतजार किया, वो इंतजार कर रहे हैं, ना कोई प्रेस रिलीज आ रही है, ना कोई उनका बयान आ रहा है। लेकिन जजेस कॉलोनी में एक कशीदगी, एक माहौल बड़ा टेंस है, और वो टेंस माहौल ये बता रहा है कि आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है। इसी दौरान पाक फौज के ऊपर बैरून मुल्क से एक यलगार हो गई है, एक अटैक शुरू हो गया। वैसे तो हम घबराते नहीं है, ना फौज घबराती है, ना पाकिस्तान के अवाम घबराते हैं, और पाकिस्तान का दूसरा नाम वैसे ही बहरानिस्तान है। दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान है, मुआशी बहरान है, फलाना बहरान है, लेकिन हमने ईद जो है वो इन्हीं बहरानों के दरमियान मनाई है, और आइंदा भी जो आने वाले दिनों में बहरान होंगे उनका सामना करने के लिए अवाम तैयार बैठे, क्योंकि पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हम एक दरिया के पार उतरे और दूसरा दरिया उसका हमें सामना ना करना पड़े। ये मुनीर नियाजी साहब बहुत बड़ा शेयर किया कि मैंने तर्जुमा आपको सुनाया। तो अब क्या होने जा रहा है? अब क्या चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब शहबाज शरीफ की विकेट उड़ा देंगे? गुस्सा तो बड़ा हो रहे। एक तो हुकूमत ने 14 मई को जो इलेक्शन कराने हैं उसके हवाले से फंड वो नहीं दे रही, और आखिरी इतला तक वो फंड देने से कतई इनकार कर चुके हैं, और चीफ जस्टिस भी उठते उठते ये फरमा चुके हैं कि 14 मई का फैसला नहीं बदल सकता, पत्थर पे लकीर है। तो दोनों पार्टियां डेड एंड पे खड़ी हैं। इस दौरान एक मुज़ाकरात की हवा बांधी गई जी, मुज़ाकरात होंगे, तो मुज़ाकरात भी हमें कहीं होते हुए बज़ाहिर नजर नहीं आते। 26 अप्रैल को मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि पीटीआई और पीडीएम के लोग आपस में क्या बात करते हैं, वो बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि इस दौरान एक और खबर आ गई, पुलिस अथॉरिटी साहब की अहलिया इंतकाल कर गई हैं, तो यकीनी तौर पर उनकी सियासी मसरूफियत कम होगी, वो भी उन मुज़ाकरात का हिस्सा है। दूसरे असद कैसर और असद उमर है, तो ये 2 असद जो है उनको उनके चेयरमैन ने जलील कर रखा है।
وہ چیئرمین کہتا ہے ہم نے مذاکرات کرنے نہیں، کیونکہ مذاکرات کا مطلب یہ کہ ڈیلے، تو خاص صاحب ڈیلے پسند نہیں کرتے. خاص صاحب کہتے ہیں میں 14 مئی پہ اڑا ہوا ہوں. تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو 14 مئی پہ کورٹ اڑی ہوئی ہے اور کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور یہ آج پر نوٹس ہے. عمران خان صاحب اس میں فری نہیں ہے، عمران خان صاحب کی درخواست پہ کارروائی نہیں ہو رہی. تو خان صاحب کس بات پہ اڑے ہوئے ہیں؟ لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اڑے ہوئے. تو ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ اور ان کے جو بھی عاشقین ہیں، جو بھی ان کے متاثرین ہیں، تو وہ اڑے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پہ عدلیہ جو عمران خان صاحب کے ورڈکٹ کو انڈورس کرنے کی کوشش کر رہی. تو خان صاحب نے ایک تجویز پھینک دی ہے. انہوں نے کہا جناب چلے ٹھیک ہے، جون جولائی میں الیکشن کی بات کر لیں، اگر یہ ہوتی ہے تو میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. تو وہ بیک وقت کئی باتیں کر رہے ہیں. اسی دوران انہوں نے ایک اور بڑی بونگی ماری. انہوں نے کہا میں نے اسمبلیاں توڑی جنرل باجوہ کے کہنے پہ، یعنی باجوہ کے مشورے پہ انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں. اور پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی نے مچایا شور کہ نہیں خان صاحب نے بات نہیں کی، خان صاحب کی بات کو اب توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. اصل میں پی ڈی ایم والوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ جب پی ڈی ایم کہہ رہی ہے اسمبلیاں توڑ دو تو اسمبلیاں توڑ دو، الیکشن ہو جائیں گے. یہ موقف دیا انہوں نے. تو دونوں مختلف ویڈیو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، میں آپ کو دونوں دکھا دیتا ہوں. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ، باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. اور دونوں میں بات ویسے ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا نانی نے بیاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑھا ہور پیڑا کیتا. ان کی وضاحت کی وجہ سے ہمیں دوسری ویڈیو بھی دکھانی پڑ رہی ہے. جو ہے وہ ویسے تو ہمیشہ ہی ان کی باتوں کے اوپر کوئی کویسچن مارک رہا نہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، بے دریغ بولتے ہیں، اور کب بولتے ہیں ان کو خود نہیں پتا ہوتا. اور خاص صاحب کس وقت کس حالت میں ہوتے ہیں ان کا اندازہ بھی ان کے انہی جھوٹوں سے لگایا جاتا ہے. اب عید کے یہاں میں کتنے زیادہ کم چڑھ گیا ہوئے گا. تو انہوں نے یہ بونگی مار دی کہ میں نے تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی ہیں. جب کہا ہم نے اپنی جب گورنمنٹس کرائی تھی وہ تب کرائی تھی. انہوں نے ان کے سارے لیڈرشپس آپ اپنے پروگرام پہ بھی دکھا سکتے ہیں. ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرا دیں. سارے ان کے چوب مریم کا، یہ خاقان عباسی، ان کے مین جو 4-5 لیڈرز اس سب نے سٹیٹمنٹس دی. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ، باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے، وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ میچ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ میچ سے بھاگ رہے ہیں. تو جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائر ہو گئے تھے، اور نومبر میں ہی جنرل باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ایوان صدر میں، جو کہ الوی صاحب نے ارینج کی تھی. بڑی منتوں کے بعد بڑے اس ملاقات کے احوال جاوید چودھری بھی لکھ چکے ہیں، حامد میر بھی لکھ چکے ہیں، سلیم صافی نے بھی لکھا ہوا ہے. یہ ملاقات آن ریکارڈ ہے کہ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی. وہ جنرل باجوہ نے بتا دیا انہیں کیا باتیں ہوئی. تو آج عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہماری بات ہوئی تھی کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو. نومبر میں ملاقات ہوتی ہے، جنوری میں آپ جا کے اسمبلیاں توڑتے ہیں. 5 مہینے کے آپ وہ مشورے کو آپ نے مرغی کے نیچے رکھا ہوتا کہ ونڈے بچے دے، اور اس میں سے کئی اور مشورے نکلے. تو خان صاحب نے ایسا کیوں کہا جبکہ وہ پہلے کہتے رہے کہ باجوہ نے میری حکومت گرائی ہے. تو خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی بات کروں میری فلم ہٹ ہے. خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ سٹارڈم کیا ہوتا ہے، اور سٹارڈم جو ہے اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں. سٹارڈم وہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کچھ بھی کرے، وہ انڈے دے، کٹے دے، بچے دے، وہ ہٹ ہے. لوگ اس کو مانیں گے، پوجیں گے، سراہیں گے. ان کے اوپر دھن جو ہے وہ برسے گا اور پانی کی طرح برسے گا. میں سٹارڈم کی آپ کو 3-4 بڑی بڑی مثالیں دیتا ہوں. شاہ رخ کی فلم آئی پٹھان، فلم دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ کون سی فلم ہے، اس فلم میں ہے کیا. لیکن فلم 100 کروڑ کر گئی. وجہ شاہ رخ خان کا سٹارڈم. لوگوں نے شاہ رخ کو دیکھنا ہے. فلم جائے بھاڑ میں، کہانی جائے بھاڑ میں. شاہ رخ آیا، سیٹیاں بجی، پیسے پھینک کے فلم ہٹ. کس کا بھائی کس کی جان. سلمان خان کی فلم عید پر ریلیز ہوئی ہے، فلم 2 ٹکے کی نہیں ہے. پٹھان کے مقابلے میں تو بالکل زیرو ہے. 3 دنوں میں 100 کروڑ کر گئی. سٹار کاسٹ بھی کوئی نہیں ہے. یعنی شاہ رخ فلم میں تو پھر بھی ساتھ سلیمان خان دوسرا بڑا سٹار تھا. تو سلیمان کی فلم میں تو اکیلا سلیمان ہی سٹار ہے، اور 3 دنوں میں 100 کروڑ. اور وجہ کیا ہے؟ سٹارڈم. تو سٹارڈم وہ چیز ہے کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ. اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلیس کر دیا ہے، وہ سٹار بن گیا ہے، وہ گانا گا کے بن گیا ہے،
وہ ایکٹنگ کر کے بن گیا ہے، وہ کسی اور طریقے سے بن گیا، بے شمار طریقے دنیا میں جسے اسٹارڈم مل جاتا ہے. پورن اسٹار بھی اسٹار کہلاتے ہیں. تو اداکار، موٹیویشن اسپیکر، مذہبی اسکالرز، بڑے بڑے پنڈت، گرو، مولوی، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. اسٹار جدھر جائے پبلک پیسہ برس رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی گڈیاں، نہ کوئی کام، نہ کاج، نہ محنت، نہ مشقت، بس اللہ تعالیٰ کا دیا بلیسنگ ان کے اوپر ہوتی ہے. تو خان صاحب اس طرح کے تو سٹار ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. پیسہ ان پہ برستا ہے. قوم کے وہ ہیرو رہے ہیں ایز اے اسپورٹس مین، تو آج بھی وہ سٹار ہیں. تو خان صاحب اسی سب میں کھڑے ہیں. تو خان صاحب ہیرو ہو سکتے ہیں لیکن لیڈر نہیں ہو سکتے، سیاستدان نہیں ہو سکتے. سیاستدان کے جو ریکوائرمنٹ ہے یا ملک چلانا، اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو اسی لیے بڑے بڑے سٹار جو ہے وہ نہ کمپنیوں کے سی ای او ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی اس طرح کی کوئی مینجمنٹ کی کوئی جاب دی جاتی ہے جس میں وہ عقل کا استعمال کر سکے، جہاں ویژن کی ضرورت ہو. صرف ان کا ایک سٹارڈم چلتا ہے، تو اسی کام کے لیے وہ ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی اسی سب میں کھڑے ہیں. دماغ کی کمی تو وہ جو چاہے کہہ دیں. انہوں نے وہ کہہ دیا کہ جناب میری حکومت تو میں نے اسمبلیاں باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی، حکومت باجوہ نے کرائی، اسمبلیاں باجوہ کہنے پہ توڑی. اور پھر اس میں جی پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ہمیں کہہ رہی تھی اسمبلیاں توڑ دو الیکشن میں چلے جاتے، اسمبلیاں توڑ دو الیکشن میں چلے جاتے. یعنی اتنے آپ بھولے کہ پی ڈی ایم آپ سے کہے گی اسمبلیاں توڑ دو، آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے، وہ آپ کو الیکشن دے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو کر رہی تھی سیاست اور آپ کر رہے تھے حماقت. کیونکہ جنہوں نے اسمبلیاں توڑوائی ان کو یہ پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے والے. اور خان صاحب ہمیں جلسوں میں بتاتے رہے کہ میں نے مشورہ کر کے اسمبلیاں توڑی ہیں، مجھے تمام قانونی اور آئینی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ یہ الیکشن سے ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتے یا آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو باجوہ نے تو آپ کو مشورہ نہیں دیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. باجوہ صاحب کا آئین سے کیا تعلق؟ یہ تو خان صاحب 26 نومبر کو پھنس گئے تھے، نئے آرمی چیف کا راستہ روکنے گئے تھے لانگ مارچ لے کے اسلام آباد، اور ہیلی کاپٹر سے فضائی جائزہ لے رہے تھے کہ کیا میں اسلام آباد پہ قبضہ کر سکتا ہوں. جب انہیں نظر آ گیا کہ قبضہ نہیں کر سکتا لیکن لوگ ایسے کافی آگے ہیں، ان کو اب میں کیا جواب دوں. یعنی وہ اتنی فورس تھی نہیں کہ وہ جس کی بنیاد پر اپنے مطالبات منوا سکتے، نئے آرمی چیف کی تقرری میں کوئی خلل ڈال سکتے. اور پھر کان بھی لال ہو گئے تھے. تو وہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. اور 5 ماہ بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا. جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو وہاں سے وعدہ کر کے آئے تھے، اسمبلیاں کیوں نہیں توڑ رہے؟ اور آج یہ کہہ رہی باجوہ صاحب کہنے پہ میں نے اسمبلیاں توڑی ہیں، اور باجوہ کے کہنے پہ میں نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، باجوہ کے کہنے پہ میں روس گیا تھا، اور باجوہ نے مجھے یہ کام کرنے سے روکا تھا، باجوہ نے مجھ سے یہ کام لیا تھا. اسی انٹرویو میں وہ فواد چودھری کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ فواد چودھری کو آپ نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا، اور وہ بیچارہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں وزیر اعلیٰ بننے کا خواہش مند تھا. تو خاص سب بھدک گئے، میں لیڈر ہوں، فیصلے میں کروں گا، جماعت میری ہے، جب کوئی اور لیڈر ہوگا تو فیصلے وہ کر لے، میں وہ فیصلے کروں گا جو ملکی مفاد میں ہوں گے. تو فواد چودھری تو ملکی مفاد میں ہے نہیں، تو مبارک ہو فواد چودھری کو کہ ایسا خان صاحب نے بھگو کے چھتر مارا ہے. ویسے فواد چودھری کی فرق پڑنا ہے، آلو تو آلو ہی ہوتا ہے نا، کسی بھی دیگ میں جائے گا پک جائے گا. تو اس کے لیے بہتر تو خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے. تو خان صاحب کی یہ ساری حماقتیں. ایک اور ان کے بڑے اچھے دوست ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، وہ کہتے ہیں عمران خان نے کلمہ نافذ کر دیا. عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور بڑا زبردست آدمی ہے، اور نکاح کی بات، عدت کی بات، وہ تو ساری پرانی باتیں، پلے بوائے، مسئلہ ہی نہیں ہے، پرانی باتوں پہ مٹی ڈالو مٹی پاؤ. یہ مجھے لگتا ہے یہ جیسے سیاست کے اندر مولانا نہیں بلکہ وہ چودھری شجاعت صاحب وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، پرانے کلر مٹی پاؤ. تو یہ ہمارے مذہب بھی چودھری شجاعت ہے، پرانی گلوں سے مٹی پاؤ اور آگے بڑھو. تو یہ ان کو وہ بھی رانگ نمبر کہلاتے ہیں. تو ماشاءاللہ خان صاحب کو بھی ان کے لوگ رانگ نمبر کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ کہتے ہیں رانگ نمبر ہے. آج تو فردوس عاشق خوان جیسی خاتون بول پڑی، اور اس نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کی چول ماری ہے، سارے سیاسی ٹیم کٹھے کیے، ان کو ٹکٹ دے دیا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو یہ نوبت آ گئی خان صاحب پر کہ ان کو اپنے پرائے سارے ان کی اوپر وہ یعنی بیشنگ کر رہے ہیں. اب فوج کے خلاف جو باقاعدہ مہم شروع ہوئی ہے، فوج اور آئی ایس آئی جو مین ہماری خفیہ ایجنسی ہے اس کے خلاف شروع ہوئی ہے. اور اس میں
ایک الطاف حسین صاحب لندن بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور دوسرا عادل راجہ جو کہ پی ٹی آئی کا ایک میڈیا کا پروپیگنڈا ہینڈلر ہے، دونوں نے بے فوج کے انٹرنل جو معاملات ہیں ان کے اوپر اٹیک شروع کیا اور لوگوں کے سامنے وہ چیزیں رکھنا شروع کی ہیں جو کہ ہے یا نہیں ہے، حقیقت ہے یا فتانہ ہے، لیکن اس سے فوج کی جو کہتے ہیں نا رینکس اینڈ فائل میں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، مس لیڈ کرنے کے لیے اور عوام کو مس لیڈ کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا وار شروع کی گئی ہے۔ اس میں الطاف حسین کی کوئی کتاب ہے جس کا عنوان ہے اسٹیبلشمنٹ کی سہ جہتی حکمت عملی، اس کی پہلی قسط انہوں نے جاری کی ہے۔ اب یہ کتاب نئی ہے یا پرانی ہے میں نے تو خیر اس کو نہیں دیکھا، لیکن کتاب کا سرورق میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے اس کی پہلی قسط جاری کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں آئی ایس آئی کو خصوصاً اور آرمی کو عمومی طور پر افغان وار جنگ میں اربوں ڈالر دینے کے ساتھ ساتھ لائسنس ٹو لوٹ اور پلنڈر اینڈ کل دیا تھا۔ 40 سال پہلے جو اختیارات دیے گئے تھے افغان وار کے لیے، اس کو بعد میں پھر پاکستان کے عوام کے اوپر استعمال کیا گیا اور عوام کو ہی کھانا شروع کر دیا گیا، اور کوئی بھی پاکستان کی سیاسی یا عوامی جماعت ایسی نہیں جس کے اندر فوج نے اپنے بندے نہ گھسیڑے ہوں اور بندوں نے اندر گھس کر فوج ان پارٹیوں کے اندر کوئی سپلنٹر گروپ نہ بنائے ہوں، ایک ہی ایک سے زائد۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ احمد آباد میں جب ایم کیو ایم نے تیسری بڑی جماعت کی حیثیت حاصل کر لی اور ملک میں وہ بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، سندھ کے علاوہ بھی ملک کے دوسرے حصوں میں ایم کیو ایم کو ووٹ ملا اور سندھ میں تو دوسری بڑی جماعت بن گئی تھی، تو اس لیے فوج اور آئی ایس آئی نے ایم کیو ایم میں پہلے ایم کیو ایم حقیقی بنوائی، پھر عظیم احمد طارق شہید گروپ، عمر گوگا کا بیک گروپ، پاک سرزمین پارٹی بنائی، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان بنائی اور اس جیسے کئی سپلنٹر گروپ بنائے۔ بعد میں پاک سرزمین اور ایم کیو ایم پاکستان کو ملا کر ایک جماعت میں ضم کر دیا، اور ان تمام جماعتوں کو بھی فوج اور آئی ایس آئی نے لائسنس لوٹ، پلنڈر اینڈ مخبری، مرڈر اینڈ کڈنیپنگ کرنے کا لائسنس بھی دے دیا۔ یہ ایک الزام لگایا الطاف حسین صاحب نے اپنی کتاب میں، اس کی قسط نمبر 1 جاری کی ہے۔ ایک یہ اٹیک شروع ہوا ہے، دوسرا اٹیک شروع کیا ہے عادل راجہ نے، اس نے ایک فوج کے انٹرنل جو ونگز کام کرتے ہیں پولیٹیکل ونگ، اس کے حوالے سے اس نے کوئی بہت لمبا چوڑا پروگرام کیا ہے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے اور بتاتے ہیں کہ فوج کے اندر یہ نظام کام کیسے کرتا ہے، جو آرمی چیف کہتا ہے اس کا حکم آخری ہوتا ہے اور اس حکم سے کوئی جو ہے وہ نہ نکلے۔ سب باتیں لوگوں کو پتہ ہے کہ فوج کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کا حکم واقعی آخری حکم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بھی آئی ایس آئی کا جو ونگ ہے یا فوج کے اندر ایک پولیٹیکل ونگ ہے، یہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں نے پاکستانی فوج کے اوپر بیک وقت اٹیک شروع کیا ہے۔ تو یہ ایک اٹیک ادھر سے آیا تھا کہ فوج جو ہے وہ اس لڑائی میں جو کہ عدلیہ اور حکومت کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی اپنا رول پلے نہ کر سکے۔ فوج میں تو اپنی پئی ہوگی نا کیا کی ہو رہا ہے، یہ کام کدھر سے شروع ہو رہا ہے، ابھی اور بھی ان پہ بہت سے کام ہو سکتے ہیں، سیکورٹی کے ان کو بہت تھریٹ ہے، اور ایک تھریٹ اور آیا ہے اور اس کی بھی آج کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس میں ایک تھریٹ میں کہا گیا کہ عمران خان، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف سمیت نون لیگ پیپل پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کچھ بڑے جو لیڈرز ہیں ان کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے پلاننگ جو وہ الیکشن کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ تو چند روز قبل ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کی طرف سے یہ خفیہ دستاویزات چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ باقاعدہ شیئر کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ملک دشمن عناصر پاکستان کی جو نیشنل سطح کی قیادت ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن ان کے لیے ایک آسان راستہ ہوگا، اور یہ خفیہ دستاویزات جو ہے وہ ججز کو دی گئیں، انہوں نے یہ دستاویزات جو ہے وہ شیئر کر دی، یہ ایک یعنی سورسز کلیم کیونکہ یہ آلریڈی شیئرڈ ہیں۔ تو یہ وہ جو یعنی دو چیزیں شیئر کی گئی تھی، ایک تو جو وزارت خزانہ نے بتایا تھا کہ یہ فنڈ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹ بھی پبلک ہو گیا اور یہ ڈاکومنٹ بھی پبلک ہو گیا، جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو سیریس تھریٹ اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے یہ بات پاکستان کے سب سے اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اگر الیکشن پر اصرار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات ہوں، خراب ہوں، اور یہ جو تمام پارٹیوں کے سیاستدانوں کے لیے سیکورٹی تھریٹ ہے
اس سے اگر کسی بھی رہنما کی جان جاتی ہے تو یہاں تو پورا ملک اس وقت اس انتظار میں کھڑا ہے کہ تھوڑی سی چنگاری دکھائی جائے تو آگ بڑے اٹھے. آپ دیکھ لیں اس وقت حالات ایسے ہی ہیں. وہ جو خان کہتے ہیں نا سری لنکا بنا دیں گے, سری لنکا بن جائے گا, سری لنکا ماڈل, فلانا ماڈل, فواد چودھری بھی کہتا ہے. تو یہ دے آل لوکنگ فار اے فلیش پوائنٹ, کوئی ایک چنگاری. حکومت عمران خان کو گرفتار کر کے وہ چنگاری فراہم نہیں کر رہی, حکومت چیف جسٹس کو ہٹا کے وہ چنگاری فراہم نہیں کر رہی. تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جس سے کوئی ایسی آگ یعنی پھیل جائے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بالکل نیئر اباؤٹ ہے, اس کو روکنا آلموسٹ ناممکن رہا ہے. اب میں آپ کو اس میں کہ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ایک بیک گراؤنڈ میں جو خبر چل رہی 2 دن سے, اس خبر کو کوئی زیادہ وہ اہمیت نہیں دیا رہی. وہ خبر بلومبرگ کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان پاکستان کو بحران اور انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں, اور ان کی جو قبل از وقت انتخاب کی خواہش ہے اس نے پاکستان کو ایک بہت بڑے آئینی بحران میں دھکیل دیا ہے. اور چیف جسٹس امرتا بندیال اس کا مرکزی کردار بن چکے ہیں, جنہوں نے عمران خان کی جانب سے 2 صوبوں کی اسمبلیوں میں تحلیل کے بعد آج کو نوٹس لے کر انتخابات کا حکم جاری کیا. تو بلومبرگ نے پاکستان کے موجودہ حالات اور عمران خان کی اس میں جو کردار ہے, مرکزی کردار ہے, اس پر آرٹیکل شائع کیا. تو اب اس کے بعد صورتحال تصادم کی نظر آ رہی ہے, یعنی حکومت اور عدلیہ میں تصادم کی صورتحال ہے. عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ایک تصادم کی صورتحال ہے. تو یہ فریقین کھل کے سامنے آ چکے, دشمن کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کے اوپر شست باندھے ہوئے ہے, اور کون چاہتا ہے کہ وہ پہل کرے تاکہ اس کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی جا سکے. کیونکہ اس کھیل میں جس نے پہل کی وہ ذمہ دار کہلائے گا. بس اگر حکومت عمران خان کو پکڑ لیتی ہے تو لوگ کہیں گے جی عمران خان نہ پڑھ دیتے حالات نہ ہوندے, اور اگر حکومت جسٹس امرتا بندیال کو ہٹاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امرتا بندیال کو نہ ہٹایا جاتا تو حالات یہ نہ ہوتے, اور اگر امرتا بندیال حکومت کو توہین عدالت میں فارغ کر دیتا ہے تو چیف جسٹس پہ بھی الزام آئے گا کہ اس نے یہ حالات پیدا کر دیے. تو صورتحال بڑی خراب ہے. تو یہ وہ چومکھی لڑائی ہے جس میں اب یعنی معاملات جو ہے وہ خاصے الجھ گئے ہیں, اور اگلے 2 سے 3 دنوں میں صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اگر اس کو کسی بھی فریق نے غلطی کرنے کی کوشش کی, یعنی اپنا فیصلہ یا منوانے کی کوشش کی, یا اپنی ضد کو منوانے کی کوشش کی, تو پھر پاکستان کے لیے کوئی حالات اچھے نہیں ہوں گے. اور بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور ایک بڑی ہی گہری سازش ہے جس کا سامنا اس وقت حکومت کو بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے. اور چیف جسٹس صاحب جن کی رخصتی میں 4 سے 5 مہینے رہ گئے ہیں, اور اگر دن گنے تو 48 دن رہتے ہیں, تو 48 دن کی ان کی جو باقی کی ماندہ جاب ہے اس میں وہ پاکستان کو بچا بھی سکتے ہیں, پاکستان کو برباد بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ وہ ساز کا کرش جو ہے وہ ان پہ حاوی ہوتا ہے اور وہ ان سے فیصلے کرواتی ہیں, یا کوئی سینسبلٹی جو ہے وہ کہیں پہ پرویل کرتی ہے اور ان کو کوئی اللہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ ایسا غلط کام نہ کرے جس سے ملک جو ہے مزید بحران کا شکار ہو جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.